अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपनी नावल तेरे इश्क में। किस्त है 65 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी तो नावल पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्ले स्टोर में जा सकते हैं। आपको वहाँ पे मेरे तीनों नावल मिल जाएंगे। तेरे इश्क की भी तमाम प्रीवियस एपिसोड ईज़िली मिल जाएंगी। अगर आपको कोई एपिसोड मिस हो गई है तो वहाँ से मिल जाएंगी। और हर एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपने बाकी दो नावल की लिंक देती हूँ, आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। तो फिर चलते हैं हम अपने आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, शांत रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में किस्त 65, तहरीर नूर आसिफ। नैना आज बहुत खुश थी। परिवश को इंसाफ मिल चुका था। अदालती फैसले के मुताबिक बख्तावर खान को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। कितने ही आंसू नैना की आंख से टपक पड़े थे। काश परिवश के साथ वो सब कुछ ना होता। काश वो इस वक्त हवेली के जालिम मर्दों से परिवश को बचा सकती। नैना लंबा गहरा सांस लेती अपनी हॉस्टल के कमरे से मुलहक्का टेरेस पर खड़ी थी। बाहर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। नैना अपने खूबसूरत सिल्की बालों को बार बार संभालने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो इस वक्त पीच कलर की शॉर्ट शर्ट और वाइट कलर की पैंट में मलबूस थी। उसकी रूममेट सारा उसका और अपना कॉफ़ी का कप बाहर टेरेस पर ही ले आई। शुक्रिया सारा, आज इसकी बहुत तलब हो रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम केस जीत गई। हर जगह तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है। सारा ने नैना को कॉन्ग्रेट्स किया था। थैंक्स। नैना एक अदाई बेनियाजी से बोलती हुई खिलखिला कर हंस पड़ी थी। सारा इसकी खूबसूरत हंसी की दिलकशी में खो सी गई थी। सारा बहुत गौर से नैना के खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। जब नैना ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई थी। क्या हो गया, क्या देख रही हो? नैना ने उसे महवियत से तकता पाकर पूछा था। यही देख रही हो और सोच रही हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें रायमा आबासी ने छोड़ कैसे दिया? क्या मतलब? नैना ने काफ़ी का घूंट भरते हुए नासमझी से सारा की तरफ देखा था। तुमने मुझे बताया था तुम रायमा आबासी की एनजीओ के साथ काफ़ी अरसा मुंसलिक रही हो। हाँ, नैना ने तवज्जो से सारा को देखते हुए उसकी बात पर इस बात में सर हिलाया था। फिर तो इसका यही मतलब हुआ, या तो रायमा आबासी का खिलौना बनकर काफ़ी मर्दों को खुश कर चुकी हो, या फिर तुम्हारे पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ था जिसने तुम्हें रायमा अब्बासी से बचा लिया। क्योंकि रायमा अब्बासी जैसी औरत इतनी खूबसूरत लड़की का फ़ायदा ना उठाए, ये हो नहीं सकता। सारा की बात पर नैना का रंग गुस्से से सुर्ख हुआ था। क्या बकवास कर रही हो तुम? नैना यकदम चिल्लाई। रायमा अब्बासी एक प्रोस्टिट्यूट है जो एनजीओ की आड़ में धंधा चला रही है। कितनी खूबसूरत मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। इनमें से एक लड़की मैं भी हूँ। पहले उसने मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर बहुत सी डोनेशन हासिल की और एक दिन मुझे एक मीटिंग का कहकर एक आदमी से मिलवाया जिसने तन्हाई में मेरा फ़ायदा उठाया और मेरी नाजेबा वीडियो बनाई और फिर मुझे ब्लैकमेल करके मुझे कितने ही मर्दों की बिस्तर की जीनत बना दिया। वो तो 2 माह पहले उसे तमाम सबूतों के साथ किसी ने गिरफ्तार करवाया है और आजकल वो जेल की सलाखों के पीछे है। जब तुमने मुझे बताया कि तुम रायमा अब्बासी की एनजीओ से मुंसलिक रही हो तो मैं हैरान रह गई। तुम तो बेहद खूबसूरत हो, उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? लेकिन तुम जब भी रायमा अब्बासी के बारे में बात करती तो तुम्हारी बातों में उसके लिए पसंदीदगी और इज्जत होती थी। इसलिए मैं हैरान हूँ तुम कैसे बच गई। नैना धुआं धुआं चेहरे के साथ सब सुन रही थी। रायमा अब्बासी ने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह अरमान खानज़ादा की बीवी थी। अरमान खानज़ादा ने रायमा को इसलिए थ्रेट किया था ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए रायमा ने उससे कांटेक्ट ख़त्म कर लिया था। इसलिए अरमान खानज़ादा उसे रायमा से मिलने से मना करता था। उसने भी तो यही बताया था कि उसके बारे में
مگر اس نے یقین نہیں کیا تھا۔ نینا جیسے جیسے سوچے جا رہی تھی اس کی کنپٹیاں درد سے پھٹی جا رہی تھیں۔ نینا بلیک ساڑی پہنے ہوئی تھی جس پر خوبصورت لائٹ سے کام والا فل سلیوز بلاؤز تھا۔ سلکی براؤن بال نینا نے کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں خوبصورت سے نازک سٹائلش سے ایئرنگز پہن رکھے تھے، آنکھوں پر اسموکی میک اپ کیے، سافٹ لپسٹک لگائے۔ نینا کی خوبصورتی ایک الگ ہی انداز میں اجاگر ہو رہی تھی۔ سفید مرمری بدن پر ساڑی بہت جچ رہی تھی، خوبصورت نازک بدن کے نشیب و فراز ساڑی میں جاذبے نظر لگ رہے تھے، دیکھنے والوں کی توجہ فوراً سے اپنی طرف کھینچتے۔ دلاور خان نے اپنے بنگلے میں بہت بڑی پارٹی تھرو کی تھی جس میں ملک کی نامور فیمیل وکلا مدعو تھیں۔ نینا کی تمام فرینڈز بھی مدعو تھیں جنہوں نے اس کیس میں اس کی بہت مدد کی تھی۔ وہ تمام فرینڈز آج بلیک ساڑی پہننے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے اس کی فرینڈ ماہم کے اصرار پر اس نے بھی بلیک ساڑی کا انتخاب کیا تھا۔ دلاور خان نے اسپیشلی نینا کے لیے گاڑی بھیجی تھی تاکہ اسے آنے جانے کا پرابلم نہ ہو۔ ابھی ابھی اس کی دوست ماہم کی کال آئی تھی کہ وہ اور اس کی تمام فرینڈز پارٹی میں پہنچ چکی ہیں اور تقریباً تمام گیسٹ آ چکے ہیں، صرف اسی کا انتظار ہے۔ نینا جب دلاور خان کے بنگلے پر پہنچی تو گاڑی ایک بڑے سے گیٹ سے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑے چمچماتے ڈرائیو وے پہ آ کر رکی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سے اتر کر نینا کے لیے دروازہ کھولا۔ نینا ایک بہت بڑے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ باہر کچھ ملازم کھڑے تھے جنہوں نے بتایا کہ پارٹی اندر ہال میں ہے اور تمام گیسٹ آ چکے ہیں۔ نینا نے حیران ہوئے اندر قدم رکھا تھا کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی جس کے بارے میں دلاور خان اور ماہم نے اسے بتایا تھا، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ کافی سناٹا سا تھا، جیسے کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی باہر کوئی گاڑی کھڑی تھی۔ نینا گہرا سانس لیتی اپنی ساڑی سنبھالتی اندر بڑے سے ہال میں داخل ہوئی، مگر ادھر آ کر بھی اسے حیرانگی ہوئی تھی کیونکہ اندر ہال میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اب تو نینا کو واقعی میں گھبراہٹ شروع ہو چکی تھی۔ نینا دروازے کی جانب بڑھی، وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کی چھٹی حس الارم دے رہی تھی، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ نینا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی جس سے وہ ابھی ابھی اندر داخل ہوئی تھی، مگر وہ دروازہ لاک تھا یا پھر اسے باہر سے کوئی لاک کر چکا تھا۔ نینا کے دل کی دھڑکن نے بے اختیار سپیڈ پکڑی تھی، ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ کوئی ہے؟ کھولو دروازہ! نینا نے زور سے دروازہ بجایا تھا۔ اسی اثنا میں ایک کمرے سے دلاور خان نکل کر آیا، سفید شلوار قمیض پہنے، اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نینا کی طرف بڑھا۔ دلاور خان کو دیکھ کر نینا کی جان میں جان آئی تھی، رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ مسٹر دلاور خان، پتہ نہیں کس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، اور آپ نے بولا تھا کہ یہاں بہت بڑی پارٹی ہے، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نینا نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو اپنی ساڑی کے پلو سے صاف کیا تھا اور اپنی رکی ہوئی سانسوں کو بحال کیا۔ آج یہاں ایسا اس لیے کچھ نہیں لگ رہا کیونکہ آج یہاں پر پارٹی ہے ہی نہیں۔ دلاور خان پرسرار سا مسکرایا تھا۔ کیا مطلب؟ نینا چھمبے سے بولی۔ مطلب چھوڑو، پہلے آج یہ جان لو کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تمہاری نازکی، تمہارا کندن جیسا خوبصورت بدن اس ساڑی میں غضب ڈھا رہا ہے۔ تمہارا خوبصورت حسن اس خوبصورت رات میں مجھ پر بجلی بدن کر گر رہا ہے۔ تمہارے بدن کے نشیب و فراز مجھے ایسے اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ مجھے تو پسینے آ رہے ہیں، کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ارمان خان زادہ بہت لکی ہے جو کتنی ہی بار اس خوبصورت بدن کی گہرائیوں میں اترا ہوگا، رات رات بھر تمہیں پیار کیا ہوگا۔ کیا عیش تھے اس کے یار، کیا پامال بیوی ملی اسے۔ دلاور خان نے نینا کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ پن کرتے ہوئے اس کی لبوں کو اپنی نگاہوں سے فوکس کرتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ نینا دروازے کے ساتھ لگی پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سے دلاور خان کو تکے جا رہی تھی۔ کیا تم کیا کہہ رہے ہو دلاور خان؟
نینا کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، پورا بدن کانپنے لگا تھا۔ دلاور خان نہیں، دلاور رئیس خان زادہ۔ دلاور خان نینا سے دور ہوتا اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ نینا اس کی اونچی دھاڑ پر لرز اٹھی تھی۔ وہ رئیس خان زادہ جس کے بھائی کو تمہارے شوہر نے مار ڈالا تھا، جس کی عزت کو تمہارے شوہر نے بھرے جھرگے میں بھرے گاؤں میں 2 ٹکے کا کر دیا تھا۔ میں نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا کہ تب تک تمہارے شوہر کو زندہ رکھوں گا جب تک اس کی عزت کو برباد نہ کر ڈالوں۔ دیکھو آج اس کی عزت میرے پاس ہے۔ آج تمہاری عزت کے ساتھ کھیل کر اس کے منہ پر تماچا ماروں گا۔ تمہاری تار تار حالت دیکھ کر ارمان خان زادہ خود ہی بے موت مر جائے گا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے میری اتنی مدد کی، مجھے شہر حفاظت سے پہنچایا، وہ سب کیا تھا؟ نینا گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ دلاور خان کی باتیں سن کر نینا پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ نینا جو کبھی کسی بھی سچویشن سے گھبراتی نہیں تھی، مگر آج وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اتنی خوفزدہ کہ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ تم بہت بے وقوف ہو۔ تمہارے جیسی ہر عورت بے وقوف ہوتی ہے جو کسی بھی مرد پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہے۔ میں یونیورسٹی میں تم سے ملا تھا، وہ اتفاق نہیں، پری پلان تھا۔ ارمان خان زادہ پر میری پوری نظر تھی، لیکن اس دن فنکشن میں تمہیں دیکھا، تمہارا حسن دیکھ کر میں پاگل ہو گیا۔ تمہارے بارے میں نے ساری انفارمیشن نکلوائی تھی۔ میں جان چکا تھا تم ایک جذباتی اور اپنی مرضی کرنے والی لڑکی ہو۔ تمہیں بہت آسانی سے باتوں کے جال میں اپنے قابو کیا جا سکتا ہے۔ میں یونیورسٹی میں آیا، مگر اس دن ارمان خان زادہ نے مجھے دیکھ لیا اور وہ پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جنون دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا۔ تم تو ارمان کی کمزوری نکلی۔ اور ارمان خان زادہ کو تمہارے ذریعے ہی شکست دی جا سکتی تھی، مگر ارمان خان زادہ راتوں رات ہی تمہیں یہاں سے لے کر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا تم میری باتوں میں آ جاؤ گی، وہ تمہیں روک نہیں پائے گا۔ وہ تمہیں مجھ سے بچا کر لے گیا، وہ اپنی عزت کو مجھ سے بچا کر لے گیا۔ دلاور خان ہنسا تھا۔ نینا دروازے کے ساتھ لگی بالکل سٹل تھی۔ چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا۔ میں نے راستے میں تم لوگوں پر حملہ کروایا تاکہ ارمان خان زادہ کو مار کر تمہاری عزت تار تار کر سکوں۔ اس دن تو میرے سارے گارڈز بھی بہت بھوکے تھے، کیونکہ میں نے انہیں تمہاری یونیورسٹی کے فنکشن کی تصویریں جو دکھائی تھیں، تمہیں اس دن سب کا نوالا بنانے کا ارادہ تھا میرا۔ مگر افسوس ارمان خان زادہ نے تمہیں اس دن بھی بچا لیا۔ دلاور مکروہ ہنسی ہنسا تھا۔ نینا سائیں سائیں سماعتوں کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ وہ تمہیں بچا کر حویلی لے گیا۔ وہ جانتا تھا تم وہیں پر محفوظ رہ سکتی ہو، مگر میں نے وہاں بھی تم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ پل پل کی خبر تھی میرے پاس۔ اونچا ایک ایک خبر مجھ تک پہنچاتی رہی، بس تمہیں اس حویلی سے نکالنا تھا۔ اس کا موقع بختیور خان نے دے دیا۔ اس دن تم میری گاڑی کے آگے نہیں آئی تھی، بلکہ میں خود تمہارے سامنے آیا تھا۔ ارمان خان زادہ تمہیں کبھی اس حویلی سے جانے نہ دیتا، تم کچھ بھی کر لیتی، کیونکہ اسے تمہیں مجھ سے محفوظ جو رکھنا تھا۔ جب تم ادھر سے بھاگی تھی، وہ تمہیں ہر حال میں ڈھونڈ نکالتا، کیونکہ تمہاری عزت کو مجھ سے خطرہ تھا۔ مگر میں نے پہلی ہی جھوٹی خبر پھیلا دی تھی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ ارمان خان زادہ نے تمہیں اس رات ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، مگر اس کا دھیان میری طرف نہیں گیا۔ وہ بیچارہ تو یہی سمجھتا رہا کہ میں ملک سے باہر ہوں۔ اس نے تو مجھے اس دن عدالت میں دیکھا تھا، کیسی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیسے اس کی آنکھوں میں لہو اترا تھا تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر۔ بیچارہ کیسے تمہارے آگے گڑ گڑا رہا تھا، تم میرے ساتھ نہ جاؤ۔ اف، سچ میں بہت مزہ آیا تھا ارمان خان زادہ کی بے بسی دیکھ کر۔ دلاور خان کہکا لگا کر ہنسا تھا اور نینا کو اوپر سے نیچے تک بہت بے باکی سے دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اپنے بدن پر محسوس کرتے ہوئے نینا کا دل کیا تھا خود کو جلا لے، خود کو چھپا لے، اور کچھ نہیں تو زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نینا نے اپنی ساڑی کا پلو
اچھی طرح خود پر لپیٹتے ہوئے لمبے لمبے گہرے سانس لے کر اپنی ہچکیوں پر قابو پایا تھا۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اس رات تمہیں کیسے چھوڑ دیا جس رات تم حویلی سے بھاگی تھی۔ سچ بتاؤں، تم اس بوسیدہ سے سوٹ اور بڑی سے چادر میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دل کئی بار بے ایمان ہوا تمہیں اپنے بستر کی زینت بنا کر تمہارے بدن کا خوب مزہ لوں۔ دلاور خان نے نینا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ کتنے ہی آنسو نینا کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے اس کے رخساروں سے ہوتے ہوئے اب اس کی گردن میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر سوچا صبر کروں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جس طرح بھرے جرگے میں مجھے بے عزت کیا گیا، میرے بھائی کو اس نے چھینا، اسی طرح میں بھی ارمان خان کو بے عزت کرنا چاہتا تھا تمہارے ذریعے، پوری دنیا کے سامنے۔ اور تم نے وہی کیا۔ ارمان خان زادہ کی عزت کی تم نے دھجیاں اڑا دی، اس کا کریکٹر تم ساری دنیا کے سامنے لے کر آئی، اس کا بھائی بھی اس سے جدا ہو گیا۔ خیر، ارمان خان زادہ واقعی میں عظیم نکلا، اپنے بھائی کو خود ہی سزا دلوا دی، مگر میں اسے توڑ تو چکا ہوں۔ جیسا بھی تھا، بختاور تھا تو ارمان کا بھائی، اس سے بھی میرے جتنا درد تو ہوا ہوگا۔ اب اسے آخری درد دینا ہے تاکہ وہ بلبلا اٹھے، پاگل ہو جائے۔ جب وہ تمہیں دیکھے اجڑا لٹا ہوا بے لباس تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ نیوز میں یہ خبر آئے گی کہ ارمان خان زادہ کی بیوی کا گینگ ریپ ہوا۔ نینا سائیں سائیں سماعتوں کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ گینگ ریپ؟ نینا کے لبوں سے کانپتے ہوئے نکلا، ہاں گینگ ریپ۔ دلاور خان کی ہنسی گونجی تھی اور پھر اس کی ہنسی کے ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی ہنسی شامل ہوئی۔ سامنے ہی کمرے سے فراز چودھری اور رمیز چودھری نکل کر آئے تھے۔ نینا انہیں دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئی تھیں، ساکت ہو چکی تھیں، رنگ خطرناک حد تک زرد پڑا تھا۔ مجھے تو جانتی ہوگی مسز خان زادہ کیا کرنے آئی تھی پارٹی میں، میرے منہ سے سچائی اگلوانا چاہتی تھی تاکہ مجھے میری بیوی کی نظروں میں مجھے گرا سکو۔ قسم کھاتا ہوں نینا، اگر اس دن تم مجھے تنہائی میں مل جاتی تو تم کہیں کسی بھی مرد کے قابل نہ رہتی، مگر ارمان خان زادہ اس دن تمہیں مجھ سے بچا کر لے گیا۔ لیکن ارمان خان زادہ نے میرے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے میری بیوی کو دیے اور میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اس دن سوچ لیا تھا تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں اپنی رکھیل بنا کر رہوں گا۔ رمیز چودھری نینا کو اوپر سے نیچے دیکھتا ہوا گہرا مسکرایا تھا۔ تمہیں تو میں اسی دن دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا جس دن تم ارمان خان زادہ کے ساتھ مل کر میرا شکار میرے ہاتھوں سے نکال کر لے گئی۔ دن رات صرف تمہیں سوچتا تھا، سوچا تھا کہ تمہیں عزت سے اپنی عزت بناؤں گا، مگر تم نے میرے خلاف میڈیا میں بیان دے کر اچھا نہیں کیا تھا۔ پھر سوچا عزت بتانے کی کیا ضرورت ہے، تمہاری عزت اتارنا زیادہ اچھا رہے گا، مگر ارمان خان زادہ نے تمہیں مجھ سے بچا لیا۔ فراز چودھری غصے سے پھنکارا تھا، مگر آج نہیں بچا سکے گا، دلاور خان حلق کے بل چلایا تھا۔ نینہ نے خوف سے ہچکی لی تھی اور دروازے کی طرف اڑتی ہوئی اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تینوں ہنس رہے تھے نینا کی بے بسی پر۔ نینا کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی تاکہ اوپر کسی کمرے میں خود کو لاک کر سکے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ دلاور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا، اسے پاؤں سے پکڑ کر کھینچا تو سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے آئی۔ نینا نے پوری قوت سے ٹانگ دلاور خان کے پیٹ پر دے ماری۔ نینا کی نازک ہیل دلاور خان کے پیٹ میں بہت زور سے لگی تھی۔ دلاور خان غصے سے پاگل ہو گیا، نینا کے چہرے پر کتنے ہی تھپڑ جڑ دیے اور اسے بالوں سے پکڑ کر حال میں پٹکا تھا۔ نینا اوندے منہ گری تھی، خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ وہ تینوں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نینا خوف سے رینگتے ہوئے پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ نینا نے دل ہی دل میں خدا کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ خدا کے بعد اس نے اپنے شوہر کو پکارا تھا، اپنی موت کی دعا مانگی تھی۔
خدا سے دعا مانگی تھی کہ اللہ اسے موت دے دے مگر اسے یوں رسوا نہ کرے، وہ اپنے شوہر کی رسوائی کا سبب مزید نہ بنے۔ رمیز نے آگے بڑھ کر نینا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا اور اس کی ساڑی کا پلو کھینچا جسے نینا نے اپنے شانے سے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ ارے کب تک بچاؤ گی خود کو؟ کچھ ہی دیر میں تمہاری حالت دگرگوں ہو جائے گی۔ رمیز نے کہکا لگایا تھا اور نینا کی گردن پر جھکا۔ اچانک سے باہر شدید فائرنگ ہوئی تھی اور دروازے پر بھی شدید فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ دلاور، رمیز اور فراز یکدم بکھلا گئے تھے۔ نینا نے خوفزدہ ہوتے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے ارمان خان زادہ اندر داخل ہوا تھا۔ دلاور خان، رمیز چودھری اور فراز چودھری کے حواس ہی سلب ہو چکے تھے۔ ارمان خان زادہ لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ بندوق تھامے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی غضبناکی اور سرخی دیکھ کر دلاور خان کے پسینے چھوٹے تھے۔ نینا جلدی سے اٹھتی، خود کو سنبھالتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ارمان خان زادہ کی طرف بڑھتی، اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھتی۔ وہ دیوار کے ساتھ چپکی، تھر تھر کانپتی، لرزتے بدن کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کتنے ہی آنسو اس کے رخساروں سے ہوتے ہوئے اس کی کنپٹیوں پر جذب ہو رہے تھے۔ نینا نے اپنی ساڑی کے پلو کو کمر سے لپیٹ کر اچھی طرح اپنے سینے پر کیا تھا۔ اس کا نازک بدن زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ ارمان خان زادہ کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ دلاور، رمیز اور فراز کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ رمیز اور فراز کی گاڑی میں ان کے پسٹل تھے اور دلاور خان کی پسٹل اندر کمرے میں تھی۔ دلاور خان جلدی سے اپنی پسٹل لینے کے لیے کمرے کی طرف بڑھا تھا جب ارمان خان زادہ نے دلاور خان کے پاؤں میں فائر کیا۔ دلاور خوف سے وہیں رک گیا تھا۔ رمیز اور فراز چودھری کی بھی خوف سے گھگی بنتی تھی۔ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ارمان ان تک پہنچ جائے گا۔ دلاور نے یہ بنگلہ ابھی خریدا تھا، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ باہر گارڈز بھی کھڑے تھے اور انہیں یہی لگا تھا ارمان اور نینا میں سب ختم ہو گیا ہے۔ ارمان تو آج اتنے درد میں ہوگا، اسے اپنی خبر نہیں ہوگی۔ بھائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا اور یہ ارمان خان زادہ جیسے ایموشنل بندے کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوگی۔ وہ تو حویلی میں اپنے ٹوٹے بکھرے رشتے سنبھال رہا ہوگا، یقیناً سب اس سے بری طرح ناراض ہوں گے۔ رک جاؤ دلاور خان، کیا سمجھا تھا تو نے؟ بہت آسان ہے ارمان خان زادہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنا۔ ارمان خان سرخ لال انگارہ آنکھیں لیے غیظ و غضب کے ساتھ دلاور خان کی طرف بڑھا تھا اور اپنی بندوق کی پچھلی سائٹ بہت زور سے دلاور خان کی کنپٹی پر ماری تھی۔ دلاور درد سے چلاتا صوفے پر گرا تھا۔ تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تو ارمان خان زادہ کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا؟ اگر مجھے پتہ ہوتا تیرا غلیظ نکارہ وجود اسی شہر میں، اسی ملک میں ہے تو میں کبھی نینا کو یہاں نہ آنے دیتا۔ اس رات زمین کھود کر بھی اسے نکال لیتا، ہر حال میں اسے حویلی واپس لاتا۔ مجھے لگا تو ادھر نہیں ہے تو اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی ارمان خان زادہ کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی، مگر میں اپنی بے خبری میں مارا گیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا نینا یہاں ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر ہے، مگر تیری خبر نہ ہو سکی۔ اچھی چال چلی تو نے۔ اس دن عدالت میں تجھے دیکھ کر پل پل تجھ پر میں نے نظر رکھی ہوئی تھی، تیری ایک ایک حرکت پر میرے آدمیوں نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ تو نے ان غلیظ نگاہوں سے میری عزت کو دیکھا، اس پر گندی نظر ڈالی اور آج دھوکے سے یہاں بلایا۔ ارمان خان زادہ آج تجھے چھوڑے گا نہیں۔ ارمان خان نے اپنی بندوق کا پچھلا حصہ اب کی بار اس کی آنکھ پر مارا تھا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ عزت ہے وہ میری، بیوی ہے وہ میری۔ ارمان خان حلق کے بل پھولتی سانسوں کے ساتھ دھاڑا تھا۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی طرح بہنے لگے تھے۔ نینا نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ وہ آج بھی اسے اپنی بیوی، اپنی عزت کہہ رہا تھا، جس نے اس کی عزت روندنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فراز چودھری آہستگی سے پیچھے کی طرف کھسکا تھا۔ ارمان خان نے اپنی بندوق سے فراز کی ٹانگ پر فائر کیا۔ وہ دردناک چیخ مارتا زمین پر گر چکا تھا۔ رمیز چودھری کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ارمان خان نے دوسرا فائر رمیز کی ٹانگ پر کیا تھا۔ رمیز کی دردناک چیخیں بھی پورے حال میں گونجنے لگیں۔
نینا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں اور چیخوں پر کنٹرول کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ارمان اسے کیا سزا دے گا، اتنا جانتی تھی اسے چھوڑے گا نہیں۔ آج وہ اس لباس میں اتنی بنی سنوری، اتنے غیر مردوں میں تنہا تھی۔ جو اس پر کسی کی نظر، یہاں تک کہ اپنے بھائی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ تو آج اسے بڑی دردناک سزا دے گا۔ نینا کا بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ ارمان خان کی توجہ بھٹکتی دیکھ کر دلاور خان نے ساتھ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر ارمان کے سر پر دے مارا تھا۔ بھاری گلدان ارمان خان کے سر پر لگا تھا، خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ نینا کی چیخ اب کی بار گونجی تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے بدحواسی کے عالم میں ارمان خان کی طرف بڑھی۔ ارمان نے لال انگارہ لہو برساتی آنکھوں سے اس کی طرف ایک پل کو نگاہ کی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے خود کی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ نینا مزید تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت اور نفرت دیکھ کر ارمان خان نے اپنی بندوق سے بے دریغ دلاور خان کے چہرے پر وار کیے۔ تو دھبا ہے خانزادہ کے نام پر؟ خان ایسے ہوتے ہیں کیا؟ اپنی دشمنی میں کبھی عورت کو لاتے ہیں کیا؟ تیری دشمنی مجھ سے تھی، مجھ سے لیتا بدلا۔ میری عورت کو بیچ میں کیوں لایا؟ بول رئیس خانزادہ۔ ارمان حلق کے بل چیخا تھا۔ نہیں نہیں، تو خانزادہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً تیرے اندر کسی اور کا خون ہے، تو کسی گندی نالی کا کیڑا ہے۔ ارمان چلایا۔ ارمان! دلاور خان چلایا تھا۔ کیوں چلا رہا ہے؟ برا لگ رہا ہے تجھے گالی دی؟ تو گالی ہی ہے، تجھے کیا لگا تھا ارمان خانزادہ تجھے چھوڑ دے گا؟ میں نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا کیونکہ اس نے گھر کی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، تو تجھے کیسے چھوڑ دوں گا؟ تو نے میری عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دلاور خان، لیکن میں تجھے اتنی آسان موت نہیں دوں گا۔ ارمان خان نے اس کی ٹانگوں پر کئی فائر کیے تھے۔ آج کے بعد تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ رحیم خان! ارمان خان چیخا تھا۔ رحیم خان ارمان خان کی دھاڑ سن کر اندر آیا تھا۔ ان تینوں کو لے جاؤ یہاں سے، اور ان تینوں کو اتنی اذیت دو کہ یہ بھول جائیں کہ ان کی پہچان کیا ہے، اور کسی دوسرے کو بھی پہچاننے کے قابل نہ رہیں یہ۔ جی چھوٹے خان، رحیم خان سر تسلیم خم کرتا بولا۔ نینا کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ اس کا تو یہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ سٹل پتھرائی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، یہاں تک کہ ارمان کے خوف سے اس نے اپنی سسکیاں روک دی تھیں۔ وہ تو جیسے سانس روک کے کھڑی تھی۔ ارمان نے اپنی چادر نینا کی طرف پھینکی تھی، جسے نینا نے بے تحاشا کانپتے ہوئے اپنی گرد لپیٹی۔ ارمان نینا کی طرف بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں تھامتا بنا اس کی طرف نگاہ کیے باہر کی طرف بڑھا۔ نینا نظریں جھکائے کانپتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی تھی، بلکہ خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ ارمان خان اس سے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ارمان خان کے گارڈ جو درجنوں کی تعداد میں باہر ہی کھڑے تھے اس کی طرف بڑھے۔ ارمان نے انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روکا اور انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ارمان خان اس سے پہلے گاڑی کی طرف بڑھتا۔ مسٹر خان! نینا نے سسکی لیتے ڈرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ مم میں یہاں پر مجھے یہاں پر پارٹی میں بلایا تھا، میری دوست نے مجھے کہا کہ سب آ گئے ہیں۔ ارمان نینا کی بات پر وہیں رک گیا تھا، مگر پلٹ کر نینا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نینا نے گلابی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تڑپتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ارمان خان کی پشت کو دیکھا۔ آج یہ انسان اسے خود سے صدیوں کی مسافت پر لگا تھا۔ کس زبان سے میں بولوں؟ ہو سکے معاف کر دو، اپنے دل کو میری طرف سے تم صاف کر دو۔ سامنے آیا جو سچ، چھپ گئی میری آنکھیں، تم نے ہنس کے اٹھائی دل پہ ہر تیکھی باتیں، یوں ہی چپ چاپ جلے روشنی تم نے ہے مجھے لٹائی۔ آپ میرا یقین کریں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ میری دلاور خان نے مدد ضرور کی تھی، مگر اس نے کبھی آج سے پہلے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، کبھی میرے قریب نہیں آیا۔ میں آپ کی صرف میرا مطلب ہے میں نینا اس سے آگے بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کی بدگمانی دور کرے، اسے اپنے کردار کی صفائی دے۔ جانتا ہوں تم آج بھی صرف میری ہو، صرف میری۔ تمہارا بدن آج بھی صرف میرا ہے۔ میں ہی پہلا اور آخری انسان ہوں جو تمہارے قریب آیا،
اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا دل آج بھی میرا نہیں ہے، تم آج بھی میری نہیں۔ مجھے بہت پہلے یہ بات پتہ چل چکی ہے، صرف جسموں کے ملاپ سے انسان ایک دوسرے کا نہیں ہوتا، ایک ہونے کے لیے دلوں کو ایک ہونا ضروری ہوتا ہے، اور میں تمہارے معاملے میں اتنا خوش قسمت نہیں، اور نہ مجھے تمنا ہے تمہیں پانے کی۔ ارمان خان اس کی طرف پشت کیے بولا، اور پھر اس کی طرف رخ پلٹا تھا اور نینا کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سرخ خون اتری آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آئندہ میرے سامنے اپنے کردار کی صفائی نہ دینا، مجھے ذرا بھی تم پر شک ہوتا تو سب سے پہلے آج گولی تمہارے سینے میں اتارتا۔ ارمان سرد آواز میں بولتے ہوئے اسے کلائی سے پکڑے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا تھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پورے راستے ارمان خان خاموشی سے بے تحاشا سرد تاثرات کے ساتھ لب بھینچے ڈرائیو کرتا رہا، اور نینا آنسو بہاتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا ارمان خان زادہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، شاید اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تہہ خانے میں بند کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، یا پھر اسے شاید موت دے دے، لیکن جو بھی تھا وہ خود کو اس کی سزا کا حقدار سمجھتی تھی۔ ارمان خان اسے اس کے ہاسٹل کے آگے چھوڑ کر گاڑی زن سے بھگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔